बात आपके सामने ये चल रही थी कि जो चंद मुसलमानों से गलती हुई थी और उस गलती की पादाश में मुसलमानों को जिस नुकसान का सामना करना पड़ा था, जिस हज़ीमत का सामना करना पड़ा था मुसलमानों को गलती की वजह से, तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ मुसलमानों के लिए इंतहाई गम का बाइस बन रही थी। उन्हें गम हो रहा था कि ये हमने क्या किया, हमसे अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो गई और काश हमने अल्लाह के रसूल की इताअत कर ली होती। तो ये चीज़ उनके दिल पर एक बोझ उनके दिल पर क्या कहना चाहिए कि एक तरीक़े से बोझ था कि ये हमसे क्या हो गया, है ना? तो गम का भी शिकार थे, अफ़सोस भी, नदामत, शर्मिंदगी, है ना? हसरत, तो ये चीज़ उनके अंदर आ रही थी। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस आयत में मुसलमानों को तसल्ली दी। क्या तसल्ली दी? लोगों को लग रहा था कि अल्लाह के रसूल अब क्या हो जाएँगे, हमसे शायद नाराज़ हो जाएँगे, गुस्सा करेंगे हमारे ऊपर शायद, कि हमने ऐसा क्यों किया? तो उन्हें एक ये चीज़ भी फ़ील हो रही थी। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया, उन्हें समझाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अख़लाक़ ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे। ना तो अल्लाह के रसूल सख्ती फरमाया करते थे, ना ही सख्त दिल थे, ना ही बदअखलाक थे, ना ही बहुत ज़्यादा चीखना, चिल्लाना लोगों पर, चिंघाड़ना। तो ये तमाम सिफ़ात अल्लाह के रसूल की सिफ़ात नहीं थी। अल्लाह के रसूल की सिफ़ात का ताल्लुक से आता भी है कि अल्लाह के रसूल का अख़लाक़ कैसा था, इसके बारे में जो लोगों ने बयान किया है, उसमें लोगों ने इस चीज़ का ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र किया है कि अल्लाह के रसूल चीखने-चिल्लाने वाले नहीं थे। ना ही बाज़ार में आप चीख-चिल्ला कर बात करते थे, जैसे मान लीजिए तिजारत के मौके पर, लेन-देन के मौके पर, है ना? सौदा करना, कोई चीज़ बेचना, खरीदना, ना तो उस मौके पर चीखते-चिल्लाते थे और ना ही घर में चीखना-चिल्लाना, घर के लोगों पर, बीवी-बच्चों पर, गुलामों पर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी सिफ़त ये थी कि आप चीखते-चिल्लाते नहीं थे। आप गुस्से में और आप से बाहर नहीं हो जाते थे, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाते थे। तो ये ख़ुसूसी सिफ़त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती थी। अब हम इस आयत के ऊपर थोड़ा-सा गौर-फ़िक्र कर लेते हैं, उमूमी तौर पर भी और इस आयत से हम अपने लिए कुछ सबक के पॉइंट ढूँढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारे सामने इस आयत के ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अज़ीम किरदार सामने आ रहा है, एक अज़ीम अख़लाक़ सामने आ रहा है। हम सब जानते ही हैं अच्छे तरीक़े से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कहना चाहिए कि अख़लाक़ की इंतहा कर दी गई थी, है ना? आप अख़लाक़ के आला चोटी पर फ़ाइज़ थे, इस चीज़ का इज़हार कुरान करीम ने भी किया है, सूरह क़लम में, जिसमें क्या कहा गया है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि बेशक आप अख़लाक़ के आला मर्तबे पर फ़ाइज़ हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अख़लाक़ किरदार किरदार इंतहाई आला, इंतहाई बरतर ना किरदार था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कहा है कि मुझे किस लिए भेजा गया है? इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़, मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं मकारिम अख़लाक़ का इत्माम कर दूँ, मुकम्मल कर दूँ। यानी उम्दा अख़लाक़ की तकमील के लिए मुझे भेजा गया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कि लोगों से आकर कहा हो कि अपने अख़लाक़ को अच्छा बनाओ, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अख़लाक़ को पहले अच्छा करके दिखाया, बेहतर बनाकर लोगों के सामने पेश किया। और इतना अज़ीम अख़लाक़ पेश किया अल्लाह के रसूल ने कि न सिर्फ़ ये कि हम मुसलमान मोहब्बत और अक़ीदत में ये बात कह रहे हैं, बल्कि दुश्मनों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़लाक़ और किरदार की गवाही दी है। दुश्मन भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़लाक़ और किरदार के क़ाइल थे, है ना? ये बात तो बहुत ही मशहूर है जो हम और आप बार-बार पढ़ते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के लोग क्या कहा करते थे? अमीन व सादिक़ कहा करते थे, है ना? जिस रसूल की रिसालत पर वो ईमान नहीं ला रहे थे, जिसे वो रसूल मानने से इनकार कर रहे थे, है ना? जिस कुरान पर वो ईमान नहीं ला रहे थे, उसी रसूल के अख़लाक़ और किरदार की गवाही वहाँ के लोग दिया करते थे, कहा करते थे कि ये शख़्स अमानतदार है, ये शख़्स सच बोलने वाला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़लाक़ और किरदार की गवाही दुश्मनों ने दी है।
اور اللہ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार की गवाही, जैसे मैंने आपको कहा कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में दी है ना? कई मर्तबा, एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा कुरान करीम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही जो कुरान करीम में दी गई। जैसे आप यही आयत जो पढ़ रही हैं, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, कि अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि आप लोगों पर नर्म दिल हैं। अगर आप सख्त दिल होते तो लोग तो आपके पास से हट जाते, छट जाते, मुंतशिर हो जाते। तो ये भी अल्लाह के रसूल के अखलाक का एक यहाँ पर एक हिस्सा बयान किया गया है ना? तो बहरहाल सीरत में हम लोग बारहा पढ़ चुके हैं। अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से, अल्लाह के रसूल के औसाफ हमीदा हम बार-बार पढ़ते रहते हैं, बार-बार उसके तज़किरे हमारे सामने आते हैं, हम दूसरों के सामने भी बयान करते हैं इस चीज़ को, है ना? सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो बहरहाल जैसे आपने ये बात पढ़ी थी कि जो वो शायद आपको अच्छे तरीके से मालूम है ये बात कि वो जो एक ईसाई स्कॉलर है ना, माइकल हार्ट, उसने जो बुक तैयार की है दी 100 के नाम से, जिसमें उसने 100 लोगों का तस्करा किया है कि 100 दुनिया के कामयाब तरीन लोग कौन से हैं। तो उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने सबसे पहले नंबर पर रखा है ना? किसने? एक ईसाई स्कॉलर ने, है ना? एक ईसाई मजहब को मानने वाले ने ये बात कही है अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से कि यही एक ऐसे सिर्फ और सिर्फ एक यही एक ऐसे शख्स हैं जो दीन और दुनिया दोनों में मुकम्मल तौर पर कामयाब इंसान है। तो उसने ये बात कही है, यानी अगर ये बात एक मुसलमान कहता तो हम शायद ये सोच लेते कि शायद ये मोहब्बत और अकीदत में इस तरह के जज्बात का इजहार कर रहा है। हम अगर तारीफ करते हैं तो हो सकता है ये बात कही जाए कि हम चूंकि क्या हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं इसलिए मोहब्बत में ये बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों ने, है ना, अल्लाह के रसूल को टॉप पर रखा, पहले नंबर पर रखा, 100 लोगों में पहले नंबर पर रखा, कि दीन और दुनिया के लिहाज से कामयाब इंसान करार दिया अल्लाह के रसूल को। तो ये बहुत अहम पॉइंट है ना, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का, जिससे हमें मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बेमिसाल था। ऐसा अखलाक था कि बाकी हम मिसाल नहीं दे सकते दुनिया के किसी इंसान से कि आपका अखलाक उस इंसान की तरह था। आप पर तो अखलाक की इंतहा, है ना? तो बहरहाल अब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और किरदार हमारे लिए क्या है? आइडियल, नमूना, उसवा हसना। कुरान करीम में कहा गया है ना कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब हमें क्या करना है कि अल्लाह के रसूल का अगर अखलाक अच्छा था तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए नमूना बनाना है, अपने लिए आइडियल बनाना है। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है, आपको फॉलो करना है, आपकी इत्तिबा करना है, आपकी जिंदगी को पढ़ना है, समझना है, करीब से देखना है, मुताला करना है और फिर अपनी जिंदगी में उसे अक्स करना है। तो अब इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत और मेहरबानी है कि आप लोगों पर नर्म दिल है। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि बेहतरीन अखलाक भी ये क्या होता है? अल्लाह की तरफ से अता करदा होता है, अल्लाह का दिया हुआ इनाम होता है। बेहतरीन अखलाक जिसके पास भी होता है, अल्लाह ताला की अजीम नेमत उसके पास है गोया के, है ना? और इस चीज़ के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला तो मेरे अखलाक को बेहतरीन बना दे, है ना? अब जैसे आईना देखने की दुआ है, उसका तर्जुमा यही है कि अल्लाह ताला तूने मुझे ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत अच्छा बनाया है, तो मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे। जैसे तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है, तो मेरी सीरत भी अच्छी बना दे, है ना? अल्लाह ताला से इसके लिए दुआ करना चाहिए। तो ये बेहतरीन अखलाक अल्लाह ताला की अजीम नेमत है ना? जिन लोगों के पास बेहतरीन अखलाक होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, है ना, बेहतरीन था, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहना चाहिए कि डायरेक्ट अल्लाह ताला से तरबियत हासिल की थी। वही इलाही के जरिए, कुरान करीम के जरिए अल्लाह के रसूल की तरबियत हुई थी, है ना? तो अब क्या है कि अल्लाह ताला का ये फज़्ल और एहसान था। अल्लाह के रसूल की नर्म मिजाजी, अल्लाह के रसूल का नर्म दिल होना, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत कह लीजिए एक तरीक़े से मुसलमानों के लिए। तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन रसूल अता किए, है ना? बेहतरीन अखलाक व किरदार के मालिक, कि हमें क्या होता है? फ़ख्र होता है इस वक़्त, है ना? आज भी हमें फ़ख्र होता है इस बात के ऊपर कि हमारे रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं।
اس چیز پر ہمیں کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا؟ وہ جو ہے نا کہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں خوش ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں خوش ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، اور میں خوش ہوں کہ محمد میرے نبی ہیں۔ تو اس چیز پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، اس چیز پر ہمیں فخر ہوتا ہے نا؟ اور ہونا بھی چاہیے، یہ خوشی کا مقام ہے یہ ہم سب کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا کر دیے گئے ہمیں، تو یہ کیا ہے؟ سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کیا بنایا؟ نرم دل بنایا۔ اگر اللہ کے رسول نرم دل نہ ہوتے لوگوں پر، مسلمانوں پر، خصوصی طور پر صحابہ کرام پر، تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، چھٹ جاتے، منتشر ہو جاتے، دور ہوتے اگر آپ سخت دل ہوتے۔ یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جس انسان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ بہترین ہوتے ہیں۔ جس انسان کا اخلاق عمدہ ہوتا ہے، اس کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں، لوگوں کو خوشی ہوتی ہے اس سے مل کر، ہے نا؟ اور اچھا، بہت سے لوگوں کے میسج آ رہے ہیں کہ آج ہمارے کلاس کنیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے، تو انہیں ذرا 1 منٹ بتا دیتی ہوں۔ یہ لنک شیئر کیا ہے نا، اس کو شیئر کر دو۔ جو لنک شیئر کیا ہے میں نے ابھی گروپ میں، اس پر میں نے گروپ پر جو آئی ڈی ہے، تو جو دوسری لنک ڈالی ہے اس پر ان لوگوں کو جوائن کرنا ہے۔ ہاں تو سب لوگ تو ہو گئے نا؟ کچھ اور کیا لوگوں کے پریشانی میسج آ آ رہے رہی ہیں۔ ہے؟ اچھا اچھا، چلیے، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر اللہ کے رسول سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، ہٹ جاتے، دور ہو جاتے۔ اللہ کے رسول کے تعلق سے یہ بات آتی ہے سیرت میں کہ صحابہ کرام نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد ہر انسان کو ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے اللہ کے رسول کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کتنا انتہائی شیریں تھا، انتہائی عمدہ تھا، کہ ہر صحابی کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ قریب ہیں، مجھ سے زیادہ اٹیچ ہیں، مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی کو ایسا محسوس ہوتا۔ تو اللہ کے رسول کے جو اقوال کہہ لیجیے، ہے نا، آپ کے گفتگو کرنے کا انداز، آپ کا لہجہ اس قدر بہترین ہوتا کہ لوگوں کو لگتا کہ آپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم پہلو ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوتی، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، اگر آپ چیخنے چلانے والے ہوتے، اگر آپ ڈانٹ پھٹکار کرنے والے ہوتے، تو کیا صحابہ کرام آپ کے پاس اس طریقے سے آتے اور ملاقات کرتے اور آپ کے پاس بیٹھتے؟ نا، شاید ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ حضرت انس کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت انس نے کیا کہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے پاس بچپن سے رہا، ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کبھی کسی بات پر ڈانٹا نہیں، نا، کبھی کسی بات پر یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کبھی مجھ سے نہیں کہی بات۔ اس سے بھی ہمیں اللہ کے رسول کا اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نہ کبھی کسی غلام پر ہاتھ اٹھایا، ہے نا، نہ کبھی کسی بچے کو مارا پیٹا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، ہے نا۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کا اخلاق۔ اور اللہ کے رسول کے تعلق سے تو کیا آتا ہے کہ اللہ کے رسول بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے، ہے نا۔ اس کے بارے میں تو ہم بارہا پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول خود کہا کرتے تھے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر مہربان نہیں ہوتا اللہ اس پر مہربان نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں پر مہربانی کرو، لوگوں پر رحم کرو، محبت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ کے رسول کے اس تعلق سے ہزاروں حدیث میں ملتی ہیں کہ جو بندہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے،
اگر کوئی کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے نا؟ اس طرح کے آپ کے اقوال اور آپ کا کردار نا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے، بے مثال اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی بد اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی انسان بد اخلاق ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، لوگ اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے ہیں، لوگ اس کے پاس جاتے نہیں ہیں کہ وہ انسان بڑا بد اخلاق ہے، اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کس سے قریب ہوتا ہے۔ بچوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ بچہ بھی اسی سے قریب ہوتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ تو وہی چیز کیا ہے، بڑے لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ جو محبت کرتے ہیں ان سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، اور جو کیا ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، ان سے لوگ ملنا نہیں چاہتے۔ تو بالکل یہی چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، ہٹ جاتے، دور ہو جاتے۔ تو اللہ کے رسول کا جو کلام کہہ لیجئے، گفتگو کرنے کا انداز کہہ لیجئے، ہے نا، وہ ایسا تھا کہ ہر انسان آپ کا ہو جاتا تھا۔ اسی چیز کو تو لوگوں نے، دشمنوں نے یہی بات تو کہی تھی کہ اللہ کے رسول کے قریب مت جانا، ہے نا، اور اگر تم ان کے قریب چلے گئے تو وہ تمہارے پر کوئی جادو کر دیں گے، اور ایسا جادو کر دیں گے کہ تم انہی کے ہو جاؤ گے، انہی کے بن جاؤ گے۔ تو یہ ایک حقیقت تھی کہ اللہ کے رسول سے جو ایک بار مل لیتا، ایک بار ملاقات کر لیتا، اللہ کے رسول اس سے اتنے بہترین اخلاق سے پیش آتے کہ وہ انسان اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگتا، آپ کا ہو جاتا تھا وہ۔ اس طرح کے ہزاروں بار ہم نے اس طرح کے واقعات پڑھے ہیں کہ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کے تعلق سے بہت ہی نفرت بھرے جذبات لے کر آئے، السلام علیکم باجی۔ اللہ کے رسول کے تعلق سے، ہے نا، بہت کچھ یہ سوچ کر آئے کہ آج یہ کریں گے اور یہ کہیں گے، لیکن جب اللہ کے رسول کے پاس آئے اور جب آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کا کردار دیکھا، ہے نا، تو دل سے سارے نفرت کے جذبات ختم ہو گئے، سارے دشمنی ختم ہو گئی، اور اللہ کے رسول کے اوپر کیا ہو گئے، ایمان لے آئے، آپ کو مان لیا۔ تو یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ہے نا۔ کہاں تک گنایا جائے شاید اس کو، اگر ہم بولنا شروع کر دیں اس پر تو شاید بہت وقت اس میں لگ جائے، ہے نا۔ سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں اللہ کے رسول کے اخلاق و کردار سے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا بار بار مطالعہ کیا کریں، اور کوشش ہماری یہ ہو کہ آج ہمارے اندر کیا چیز آتی جا رہی ہے۔ آج ہم سخت دل ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہم بد اخلاق ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہمارے اندر سے نرمی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، نرم دلی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے اخلاق کو پڑھیں، آپ کے کردار کو، آپ کی زندگی کو پڑھیں، اور اسے اپنے زندگی میں پھر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دل کی نرمی کا تعلق سے جو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کا شکر ہے، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم ہیں، اصل میں اس تعلق سے بھی تھوڑی سی حدیث ہے، وہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، نرم دل ہے اور نرمی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، نرمی فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر، اور وہ چاہتا یہ ہے، نرمی ہی کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی کیا ہوں، نرم دل ہوں، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اور ایک یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے، پرندوں کی طرح نرم، ہے نا، انتہائی نرم دل کے لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جو لوگوں پر سب سے زیادہ نرمی فرمانے والے، محبت کرنے والے، ہے نا، تو وہ لوگ کیا ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو نرم دل بنائیں، ہے نا، اپنے دلوں میں نرمی لے کر آئیں لوگوں کے تعلق سے۔ اس بات کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم سخت الفاظ کا استعمال نہ کیا کریں، انتہائی سخت الفاظ۔ دوسری بات یہ کہ ہم انتہائی سخت لہجہ نہ اپنائیں بات کرنے کے لیے، نہ تو ہمارا لہجہ سخت ہو، نہ ہمارے الفاظ سخت ہو، نہ ہمارا انداز سخت ہو، بلکہ جب ہم لوگوں سے بات کریں تو انتہائی نرمی کے ساتھ بات کریں، محبت کے ساتھ بات کریں، ہے نا، نرم لہجہ، نرم الفاظ، نرم انداز یہ اپنائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے،
اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پر بات کا اثر ہوتا ہے. اور اگر ہم سختی کے ساتھ بات کریں ہے نا، یہ ایک فطری چیز ہے. اگر بچوں ہی کے تعلق سے دیکھ لیجئے کہ ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں، ڈانٹ پھٹکار کرتے ہیں بچوں کو پر، مار دھاڑ ہے نا، اور سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کیا ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بچے غصہ کرتے ہیں، بچے بات نہیں مانتے ہیں، ہے نا، اور ہم چیختے چلاتے رہ جاتے ہیں اور بچے ہماری بات ہی نہیں مانتے. بچے کس چیز سے اگر بچوں کو اگر ہم پیار سے سمجھاتے ہیں، نرمی سے سمجھاتے ہیں، تو بچے بھی کیا ہوتے ہیں، بات کو مان لیتے ہیں. اس چیز کا مشاہدہ ہم سب لوگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، ہے نا. بچے تک یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں ڈانٹا، ہے نا، آپ ہمیں ڈانٹ کیوں رہی ہیں. تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ بچے تک یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے محبت سے بات کی جائے، ہم سے پیار سے بات کی جائے، ہم سے نرمی سے بات کی جائے. اور اللہ کے رسول کا کردار بھی یہی تھا کہ آپ بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت نرمی سے پیش آتے تھے، ہے نا. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بات کا اثر جب ہوتا ہے لوگوں پر، جب ہم لوگوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں، اور جب ہم سختی سے بات کرتے ہیں لوگوں سے، تو لوگ اور زیادہ کیا ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہم کیا ہے نا، جیسے اگر گھر میں جوان لوگ ہیں، ان کو اگر ہم ڈانٹ کر بات کریں تو وہ اور زیادہ کیا کرتے ہیں، بدتمیزی، کہ اب تو ہم اور کر کے دکھائیں گے یہ. تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، پیار سے بات کرنے کی ضرورت ہے نا. اچھے طریقے سے ہم ان سے اچھے انداز میں لہجے میں ان کو پیار سے سمجھائیں. تو یہ چیز ہے نا. تو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کے کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں پر نرم دل ہیں. اور اگر آپ کیا ہوتے، سخت دل ہوتے، سخت گیر ہوتے، تو یقیناً لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، ہٹ جاتے، شاید آپ کی بات نہیں مانتے، ہے نا. اب یہ صحابہ کرام آپ کے پاس ہر وقت جمع رہتے ہیں، آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں، آپ کے کلام کو سننا چاہتے ہیں، آپ کے قربت میں رہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ آپ کے اخلاق کی وجہ سے. یہ حقیقت ہے نا کہ اگر دیکھا جائے، جب ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا تو یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اسلام سب سے زیادہ جو پھیلا ہے وہ کس چیز سے پھیلا ہے؟ تلوار سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے اخلاق سے پھیلا ہے نا. کتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں وہ کوڑا پھینکنے والی کا واقعہ، ہے نا، کہ وہ کس چیز سے متاثر ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول کے اخلاق سے تو متاثر ہوئی تھی وہ، کہ میں ان پر روز کوڑا پھینکتی ہوں، یہ میری عادت کرنے آئے ہیں. اس طرح کے ہزاروں واقعات ہم نے پڑھے ہیں. کہ تو یہ اللہ کے رسول کے اخلاق سے جتنا اسلام پھیلا ہے ملک عرب میں، ہے نا، شاید ہی کسی چیز سے اتنا پھیلا ہو. لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. لوگ آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اسلام کے آغوش میں آیا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول کا اخلاق ہے نا، انتہائی اعلیٰ اخلاق. ضرورت اس بات کی ہے کہ کوشش ہم یہ کریں کہ کاش اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم کیا کریں، فالو کریں. اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم کیا بنائیں، اپنے لیے نمونہ بنائیں ہم. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. آگے کہا جا رہا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس آپ انہیں معاف کر دیجئے. اب یہ بات یہاں پر کیوں کہی جا رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں سے جو یہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ جو انہیں 50 لوگوں کو پیچھے درے پر کھڑا کیا گیا تھا اور وہ وہاں سے اتر کر آ گئے تھے، تو ان کے تعلق سے اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے ان کی غلطی کو، ہے نا، فاعفو، مٹا دیجئے، بھول جائیے ان کی غلطی کو جو ان سے غلطی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو حکم دے رہا ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کی تربیت کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہا ہے اللہ کے رسول کی، کہ اگر مسلمانوں سے غلطی ہو گئی ہے تو غلطی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، ان پر چیخیں اور چلائیں اور جا کر یہ کہیں کہ تمہاری وجہ سے آج شکست کا سامنا کرنا پڑا، تم اگر وہاں سے نہ ہٹتے تو آج یہ نہ ہوتا. یہ انداز تو قرآن کریم میں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھایا کہ تم سے یہ غلطی ہوئی تھی اور تم نے ایسا کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ہم نے ابھی جتنا بھی تبصرہ پڑھا جنگ احد کے تعلق سے، ایک ایک آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کتنے نرمی کے ساتھ سمجھا رہا ہے مسلمانوں کو، کتنے پیار و شفقت سے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہو گیا تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ کرنا چاہیے تھا. اور کہیں بھی کسی آیت میں کوئی سخت انداز، کوئی سخت لہجہ، کوئی سخت لفظ ہے نا، کوئی ایسے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اللہ کے رسول سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کیا کیجیے، ان کی غلطی کو معاف کر دیجیے، ہے نا.
درگزر کیجیے، چشم پوشی سے کام لیجیے، نظر انداز کر دیجیے ان کی غلطی کو. غلطی ہو گئی ہے. غلطی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان سے غلطی ہونا ہی نہیں چاہیے تھی، ان سے غلطی ہوئی کیوں؟ ہے نا؟ ہو گئی غلطی، ان سے معاف کر دیجیے. اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ دنیا میں بہت سارے انسان جو رہتے ہیں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. غلطی ہونا ایک فطری چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے. ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ہر انسان کیا ہے، کہنا چاہیے کہ خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیوں کا، ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان سے غلطی ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ کیا ہے، غلطی ہونا یہ پہچان ہے کہ یہ کیا ہے کہ انسان ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، ہے نا. تو غلطی ہو جاتی ہے ہر انسان سے. تو بہرحال اس طرح ہماری زندگی میں، اس طرح بہت سے لوگ ہمارے زندگی میں آس پاس رہتے ہیں، ہے نا، جو ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں. کبھی بچے غلطی کرتے ہیں تو کبھی بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. اب ضرورت کس بات کی ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو بہانہ بنا کر اب ہم کیا کرنا شروع کر دیں، بد اخلاقی کرنا شروع کر دیں، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں، چیخنا چلانا شروع کر دیں کہ ایسا ہوا کیوں، اس نے ایسا کیا کیوں، اس نے ایسا سوچا کیوں. یہ چیز آج ہماری زندگی میں بہت آتی جا رہی ہے. تو قرآن کریم ہمیں سکھا رہا ہے کہ فاعفو عنہم، آپ ان لوگوں کو معاف کر دیا کیجیے، ان کی غلطیوں کو مٹاتے رہا کریے، مٹا دیا کیجیے، اپنے دل سے بھی مٹا دیا کیجیے، دل میں بھی مت رکھیے. تو یہ ہی انتہائی اعلیٰ اخلاق جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ یہ بہادری نہیں ہے کہ کسی نے کوئی غلطی کری اور آپ اس کے اوپر چیخے چلائے اور پھر کیا ہوا اور بدتمیزی کی، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، ہے نا، اور آپ سمجھ لیے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا بہادری کا کام کیا. تو یہ بات ہمارے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ بہادری یہ نہیں ہے، بلکہ بہادری یہ ہے کہ کسی کی غلطی کو معاف کر دینا. یہ انتہائی مشکل کام ہے، یہ انتہائی مشکل کام ہے. ہم میں سے ہر کوئی نہیں کر پاتا ہے، لیکن جس نے یہ کام کر لیا، کسی کی غلطی کو معاف کر دیا، اس نے بہت بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا. وہ بہادر انسان ہے. حدیث میں یہی تو کہا گیا کہ بہادر انسان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے. بہادر انسان وہ ہے کہ جو کیا کرے، غصے پر کنٹرول کر لے، غصے پر قابو پا لے. وہ بہادر انسان ہے. تو یہ بہادری ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں، اس میں خود دل میں لے کر نہ بیٹھیں. اب آگے ہے، اب دیکھیے آپ قرآن کریم کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی تربیت دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ آپ غلطی کو معاف کر دیجئے، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ اخلاق کی طرف لے کر جا رہا ہے ہمیں قرآن. اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں لے کر جا رہا ہے. یہ انداز بہت اہم چیز ہے، یہ کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یہ اس سے بھی بڑھ کر چیز ہے نا، اس سے بھی زیادہ مشکل چیز. ایک تو یہ کہ کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، پھر اس سے مزید آگے کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اس کے لیے دعا کرنا، اس کی مغفرت کی، اس کی بخشش کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کر دینا. میرے خیال سے یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، جیسے بھی ہم معاف کریں، ہے نا. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کام کر دیتے ہیں، لیکن شاید یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ ہم اسی انسان کے لیے جس نے غلطی کی، کیا ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہے نا. کیا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس کی غلطی کو معاف کر دے، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں کیا ہم، ہے نا. یہ تو ہمارے لیے انتہائی مشکل چیز ہے، لیکن یہ قرآن سکھا رہا ہے یہ اخلاق. سب سے پہلے تو خصوصی طور پر اللہ کے رسول سے کہا گیا ہے کہ بستغفر لہم، مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی ہے اس جنگ میں، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، آپ ان کی غلطی کی معافی مانگیے اللہ تعالیٰ سے. آپ ان کے لیے کہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما، اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کر. تو یہ اللہ کے رسول کا جو اخلاق تھا نا، ہے نا، تو یہ کیا ہے، سراسر اللہ تعالیٰ کی تربیت کہہ لیجیے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا نا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ کے رسول کا اعلیٰ اخلاق ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے، اعلیٰ بنا دے، ہے نا. تو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ایسے لوگوں کے لیے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، ہے نا. مثال کے طور پر جو لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھا، اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دے دے، ہے نا. اللہ تعالیٰ تو ان کو کیا کر دے، نیکی کی توفیق دے، ہے نا. دعا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے. تو یہ ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ایسے لوگوں کی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے.
انہوں نے جو غلطی کی ہے. یہ نہیں کہ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا دنیا میں، لیکن آخرت میں جا کر میں کیا کروں گا، تمہارا دامن پکڑوں گا اور وہاں جا کر میں ہے نا کہوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اس نے ایسا ایسا کیا تھا. ہے نا، معاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نرم دل لوگوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے کیا ہے، اپنے دلوں کو ہمیں نرم بنانے کی ضرورت ہے. سخت نہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اب تو میں اسے زندگی بھر معافی نہیں کروں گا، اب تو میں آخرت میں بھی معاف نہیں کروں گا. یہ کیا ہے، دل کی سختی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. دلوں کی نرمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب آپ مزید دیکھیے ذرا، اب اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز اور ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے وشاورہم فی الامر. آپ ان سے مشورہ کیجیے معاملات میں. سوچیے ذرا، مثال کے طور پر ہمارے یہاں اگر کوئی انسان ہم سے اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اب ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی جو کری ہے، اب اس کی وجہ سے اب ہم ان سے نہ تو کوئی مشورہ کیا کریں گے. ہم ایسے لوگوں کو انتہائی برا سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑا، ہے نا، ان کی وجہ سے آج ہمیں یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب تو ہمیں ان سے نہ تو کوئی بات کرنا ہے، نہ کوئی مشورہ کرنا ہے، نہ کچھ اور، ہے نا، کسی بھی معاملے میں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم کیا دے رہے ہیں اللہ کے رسول کو، وشاورہم فی الامر. آپ ان سے مشورہ بھی کیجیے معاملات میں. غلطی ہو گئی ہے، ان سے معاف کر دیجیے، دعا کیجیے ان کے لیے، اور ان سے معاملات میں مشورہ کرتے رہیے. یہ اخلاق سکھایا جا رہا ہے اللہ کے رسول کو، ہے نا. تو یہ بھی ایک انتہائی اہم چیز ہے نا. یہ چیز بھی ہم سب کی زندگی میں بہت پائی جاتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارے زندگی میں کسی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو گیا تو اب ہم اس سے کیا ہو جاتے ہیں، بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں کہ اب تو اس سے کوئی معاملہ رکھنا ہی نہیں ہے، اب تو اس سے ہمیں کسی معاملے میں مشورہ کرنا ہی نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ ان سے مشورہ کرتے رہیے، آپ ان کو عزت دیجیے. ایسا نہیں ہے کہ اب یہ لوگ کسی اعتبار کے قابل ہی نہیں رہے، کسی اعتماد کے قابل، ہے نا، بھروسے کے قابل رہے ہی نہیں. ہو گئی غلطی، معاف کر دیجیے، انسان ہے، ہو گئی تھی غلطی ان سے. تو وشاورہم فی الامر. ابھی ہم اس کا ایک عام مفہوم دیکھتے ہیں. اس کا عام مفہوم کیا ہے کہ وشاورہم، آپ لوگوں سے مشورہ کیا کیجیے. اب یہ کسی حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نبوت اور رسالت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، جو اللہ کے سب سے اعلیٰ نبی جس کو کہنا چاہیے، انہیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ اکرام سے، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ اکرام سے مشورہ کیجیے. اسی کا پتہ چلا کہ اگر مان لیجیے مثال کے طور پر ہم کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، کسی اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہیں، کسی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، ہے نا، کسی بھی، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور ہم یہ سوچیں کہ اب تو ہم جو چاہیں کریں، نہ ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے مشورے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے صلاح لینے کی ضرورت ہے، اور یہ سب تو کیا ہیں، بیوقوف ہیں، کمتر ہیں، حقیر ہیں، اور ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہم جو چاہیں کریں. یہ کیا ہے، یہ بہتر چیز نہیں ہے. مشورے کے تعلق سے قرآن کریم میں کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ مشورہ کرنے میں کیا ہوتی ہے، خیر و برکت ہوتی ہے. ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ کیا کیجیے. اس نام سے قرآن کریم میں ایک سورت اتاری گئی ہے، سورہ شورا. شورا کا مطلب کیا ہوتا ہے، مشورہ کرنا، ہے نا. اس سے بھی ہمیں مشورے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مشورہ کرنا یہ انتہائی اہم چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ کرنے کے نام سے ایک سورت اتار دی. تو یہ ہے کہ لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. مشورے میں کیا ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے. اب مشورہ کرنے کے ہم تھوڑے سے فائدے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. جس انسان سے مشورہ کیا جاتا ہے اس دل میں محبت بڑھتی ہے کہ اس نے ہمیں مشورے کے قابل سمجھا، اس نے ہمیں اپنے مشورے میں شامل کیا. اس انسان کے دل میں کیا ہوتی ہے، ہمارے تعلق سے عزت بڑھتی ہے، اور اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے مجھے عزت دی، اس نے مجھے کسی قابل سمجھا، ہے نا، اس نے مجھے کچھ مقام دیا، یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھ سے مشورہ مانگ رہا ہے. تو مشورہ کرنے سے، باہم مشورے کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، آپس میں عزت و احترام بڑھتا ہے نا. اس لیے کیا ہونا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے. اور پھر کیا فائدہ ہوتا ہے مشورہ کرنے سے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کام میں جو نقصان اس کو اٹھانا پڑا، اب وہ کیا ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، غم کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اکیلا ہی اس غم کو اٹھاتا ہے.
اور اگر وہ کام کیا ہوتا سب کے مشورے سے ہوتا اور پھر اس میں کوئی نقصان ہو جاتا تو وہ اکیلا انسان غم نہیں کرتا, اس کا غم ہلکا ہو جاتا, دوسرے لوگ بھی اس غم میں شامل ہوتے کہ سب سوچتے کہ یہ ہم لوگوں سے کیا ہو گیا. اگر ایک انسان کے اوپر ایک اتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے, اس کے اوپر بہت بڑا نقصان ہو جائے, ہے نا, تو ایسے لوگ پھر کیا ہو جاتے ہیں, بالکل موت کے قریب ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, ہے نا, اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. لیکن اگر کیا ہوتے ہیں سب مل کر ایک اگر غم کا شکار ہو جائے, اس سے غم تھوڑا تھوڑا بڑھ جاتا ہے, لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے نا, غم کچھ ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ مشورے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, لوگوں کو شامل کر لینا چاہیے. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں مشورے کے, آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کچھ مشورے کے کچھ فائدے ہوں گے, اگر آپ لوگ چاہیں تو بیان کر سکتے ہیں کہ مشورہ کرنے سے اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. جی, کسی کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے کہ مشورہ کرنے سے اور کیا فائدہ ہوتا ہے, کوئی بتانا چاہے تو بتائے. جی سمرن بتائیں آپ. جی, مشورہ کرنے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے, جیسے ہم کوئی ہمارے لیے وہ چیز نہیں ہو, ہم کر رہے ہوں اور دوسرا ہمیں پتا ہے, تو اگر ہم غلط کر رہے ہوں تو اس چیز میں تب ایکسپیرینس بتا کے ہم وہ چیز سے بچ جاتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, کہ ہم نے ابھی تک اس کام کو نہیں کیا ہے, ہو سکتا ہے دوسرے انسان کے پاس اس چیز کا ایکسپیرینس ہے اور اس نے بتایا ہے کہ ہاں اس میں یہ نقصان ہو سکتا ہے نا, تو یہ بھی ایک فائدہ ہوگا کہ مشورہ کرنے سے وہ اپنا ایکسپیرینس ہمارے سامنے رکھے گا کہ نہیں یہ کام مت کرو, مجھے اس کام میں نقصان ہوا تھا یا فائدہ ہوا تھا. تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے نا, مشورہ کرنے سے یہ چیز بھی سامنے آ جاتی ہے. جی, اور کوئی پوائنٹ کسی اور کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اور کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں مشورہ کرنے سے؟ بہت سارے فائدے ہیں اس میں, بڑے خیر و برکت ہے مشورہ کرنے میں. جی چلیے, بہرحال اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ یہ پوائنٹ ہمارے سامنے آیا. اچھا, یہ پوائنٹ بھی ہمارے سامنے آ گیا نا کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی تھی, ہے نا, انہیں سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ انہیں کیا کریں, عزت دیں. انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ اب ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے اب کیا ہوگا ہمارا, اللہ کا رسول پتہ نہیں کتنا غصہ کریں گے, کیا ناراض ہو جائیں گے, ہمارے اوپر اعتماد نہیں کریں گے, ہے نا. دوبارہ سے ان کے اعتماد کو بحال کیا جا رہا ہے, ان کے کانفیڈینس کو دوبارہ سے کیا کیا جا رہا ہے کہ آپ اب لوگ اپنا کانفیڈینس لوز مت کر دینا. جی نظرہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, بتائیں. جی, ابھی ہم نے جو جنگ عہد ہوئی تھی اس سے پہلے اللہ کے رسول نے یہ بھی مشورہ کرا تھا نا کہ جنگ سے پہلے جو ہے وہ جنگ ہمیں کہاں کرنی چاہیے, مدینے میں رہ کے یا مدینے کے باہر. تو لوگوں کے اصرار پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر جا کے جنگ کری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مطلب اگر کسی سے ایک بار مشورہ غلط ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر بار ہی غلط مشورہ دے گا, اور ہم ایک بار مشورہ اگر ہمیں اس سے غلط ملا ہے تو ہم دوسری بار اسے مشورہ نہیں دیں, بلکہ ہو سکتا ہے اس سے ایک بار غلطی ہو جائے تو دوسری بار وہ کچھ اچھا مشورہ دے دے. جی 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 صحیح بات ہے. تو مشورہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والا جو انسان جو مشورہ دے رہا ہے تو ہم اس کی بات کو مان ہی لیں. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں اس کا مشورہ بہتر لگے تو مان لیں, بہتر نہیں لگے تو نہیں مانیں, ہے نا, لیکن مشورہ کر لیں اس سے ہم. اور کبھی بہت سے لوگوں کے مشورے, بہت عمدہ مشورے بھی لوگوں کے سامنے آتے ہیں, کبھی ہماری عقل جو ہے اس بات تک نہیں پہنچ پاتی ہے جو دوسرا انسان پیش کر رہا ہوتا ہے. جیسے جنگ خندق کے موقع پر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول نے جب مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ ایسے ایسے دشمن آ رہے ہیں چاروں طرف سے, کیا کرنا چاہیے, تو اس موقع پر سلمان فارسی نے مشورہ جو دیا تھا خندق کھودنے کا, اور ان کے مشورے پر جو عمل کیا گیا تھا اس سے کتنا فائدہ ہوا تھا. اس سے بھی ہمیں مشورے کی خیر و برکت ہمارے سامنے آئی کہ اگر اللہ کے رسول مشورہ نہ کرتے, سلمان فارسی مشورہ نہ دیتے, اور کتنا عمدہ مشورہ انہوں نے دیا, بہترین مشورہ, اور ان کے مشورے کو مانا بھی گیا, اس پر عمل بھی کیا گیا. تمام صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا, اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیا, اور بہترین نتیجہ سامنے آیا. بہت سے لوگ جو ہے تو وہ کہنا چاہیے کہ بہت ہی ان کی عقل جو ہوتی ہے بہت اعلیٰ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیت ہوتی ہیں, کچھ لوگ اچھا بولتے ہیں, کچھ اچھا لکھتے ہیں, ہے نا, الگ الگ صلاحیت. کچھ لوگ مشورے بہت اچھے دیتے ہیں. تو اس کیا کرنا چاہیے, مشورے میں لوگوں کو شامل کرنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول سے کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے. اس میں ہمارے لیے بھی سبق کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں کسی بڑی پوسٹ پر ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے مشورے میں شامل کر سکتے ہیں, اور مشورہ کرنا چاہیے بچوں سے. بچوں کے اندر کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے, بچوں کے اندر اعتماد آتا ہے نا, بچوں کے اندر کیا ہوتے ہیں, محبت اور عزت پیدا ہوتی ہے نا, کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں, مشورے کے قابل سمجھ رہے ہیں, ہم سے مشورہ کر رہے ہیں.
جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام جب خواب دیکھا تھا تو خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ چھری اٹھائی اور بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا. پہلے انہوں نے بچے سے مشورہ کیا اپنے بیٹے سے اور یہ کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو پھر اس سے معلوم کیا کہ تم کیا کہتے ہو, تمہاری کیا رائے ہے نا. تو اس کے جب انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا تو ان کے بیٹے کا جواب سامنے آیا نا. انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو یہ بھی اس میں ہم نے سیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تھا نا. تو اپنے بچوں سے بھی ہمیں مشورہ کرنا چاہیے اور اپنے سے نیچے لوگوں سے, اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی ہمیں مشورہ کرنا چاہیے. اور اگر ہم حکومت کے منصب پر فائز ہیں تو حاکموں کو چاہیے کہ وہ اپنے عوام سے مشورہ کریں. تو یہ ہے کہ مشورے میں ہمیں شامل کرنا چاہیے. یا ہم کسی آرگنائزیشن کے, ہم کسی اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہیں, امیر ہیں ہم اس کے, ہے نا, تو اپنے سے نیچے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. بہرحال باہم مشورے سے بہت سارے کام انجام دینا چاہیے. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ چیز اس سے ہمیں ایک جو ٹیم ورک جو ہوتا ہے نا, جو اجتماعی کام ہوتے ہیں, کوئی جماعت ہے, کوئی تنظیم ہے, کوئی آرگنائزیشن ہے, خصوصی طور پر اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس میں اس طرح کے کیس سامنے آ جاتے ہیں کہ لوگوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے نا. اب لوگ غلطی کی ہم کیا کر رہے ہیں, بہانہ بنا دیں کہ اس کرنا ہے, اب اس کو بالکل الگ کر دینا ہے, اس کو جماعت سے نکال دینا ہے نا. تو یہ چیز انتہائی غلط چیز ہے. یہ تو اس کے اعتماد کو بحال کرنا ہے اور اس سے مشورہ بھی کرنا ہے اور اس کو معاف بھی کرنا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرنا ہے. اور یہ آیت تو خصوصی طور پر اگر دیکھا جائے تو اجتماعی امور سے تعلق رکھتی ہے کہ اگر اللہ کے رسول کیا تھے, ایک پوری امت کے کہنا چاہیے, پوری امت کے لیے رسول مطلب پوری امت کا کیا کہنا چاہیے کہ حاکم تھے, سربراہ تھے, ہے نا, اس موقع پر اللہ کے رسول. تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے, نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے اور سختی کے ساتھ نہیں, ورنہ لوگ آپ سے کیا ہو جائیں گے, دور ہو جائیں گے. اچھا, قرآن کریم میں صحابہ کرام کی صفات بھی یہی بیان کی گئی ہے نا کہ وہ کیا ہوتے ہیں, مومنین میں آپس میں کیا ہوتے ہیں, باہم مومنین پر مہربان ہوتے ہیں, رحماء بینہم, آپس میں مہربان ہوتے ہیں. اور کافروں پر کیا ہوتے ہیں, اشداء, اور کے اوپر سختی دکھاؤ, اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کرو, نرمی کے ساتھ پیش آؤ. لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں آج, تو ہمارا کردار کیا ہے؟ آج ہم کافروں کے سامنے تو نرم پڑ جاتے ہیں, ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, کمزور پڑ جاتے ہیں, ان کے اوپر تو ہم سختی نہیں دکھا رہے ہیں. اور جب مسلمانوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو ہم شیر بن جاتے ہیں, ہے نا, اور ہم بڑی سختی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. تو آج ہم مسلمانوں پر تو سختی کر رہے ہیں اور کافروں کے سامنے کانپ رہے ہیں, تھر تھر کانپ رہے ہیں, ان سے ڈر رہے ہیں, ہے نا, اور مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں. تو یہ کردار کیا ہے, انتہائی گھناؤنا کردار ہے یہ. اور بہترین کردار یہ ہے جو قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے, جو صحابہ کرام کا کردار تھا کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار, نا, آپس میں مہربان ہونا ہے ہمیں ایک دوسرے کے اوپر, اور کیا کرنا ہے, کفار پر سخت ہونا ہے. ٹھیک ہے, چلیے بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پس جب تم عزم کر لو, کسی کام کا ارادہ کر لو. جی کچھ کہنا ہے کیا آپ کو؟ آگے ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پس جب تم کسی کام کا عزم کر لو, ارادہ کر لو, تو اللہ پر توکل کرو, بھروسہ کرو. اس میں کیا ہے, اللہ کے رسول سے خصوصی طور پر کہا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے اس آیت میں زیادہ تر واحد کے صیغے آئے ہیں, جیسے لنت لہم, ہے نا, ولو کنتا, اور کیا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, واحد کے صیغے. خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, اور عمومی طور پر, ہے نا, ہر قرآن کا قاری اس کا مخاطب ہے اس آیت کا, اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو کیا ہوں, کسی اہم پوسٹ پر, کسی اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہوں, ان لوگوں سے. تو اب آگے ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ, جب ہم کسی کام کا ارادہ کر لیں, عزم کر لیں, اس کے بعد پھر کیا کریں, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پھر اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ. اس چیز کا ذکر قرآن کریم میں کئی مرتبہ کیا گیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ یہ کیا ہے, مومن کے لیے بہت کہنا چاہیے کہ انتہائی اہم چیز ہے, ضروری چیز ہے کہ کام کا ارادہ کرنے کے بعد پھر بھی کیا کر دیں, اس کام کو اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ پر بھروسے کے ساتھ اس کام کو شروع کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم کام کا ارادہ تو کر لیں لیکن دل ہی دل میں کیا ہو کہ پتہ نہیں یہ کام
ہم جو کرنے جا رہے ہیں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں نقصان ہو جائے گا، بلکہ کیا کریں؟ اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا. ہمارا وکیل اللہ ہے، ہمارا کرتا دھرتا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم پہلے ہی سے ہوگا اور وہ ہوگا. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جو اپنا ہر معاملہ اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں، جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اگر کیا کرے بہتر سمجھے ہے نا تو یہ کام کیا ہو جائے، میرے حق میں اگر بہتر ہو تو مجھے عطا فرمانا، اور میرے حق میں بہتر نہ ہو تو نہ عطا فرمانا. تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں توکل کرنے کی ضرورت ہے، بھروسہ کرنے کی، ہے نا. اور جس یہ بات آئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ جیسا گمان کرو، اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق ہی ہوتا ہے نا. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے گمان کرنا چاہیے، اچھی امید اللہ تعالیٰ سے وابستہ کریں، اچھے توقعات اللہ تعالیٰ سے ہے نا وابستہ کریں ہم، کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، جو بھی کرے گا بہتر کرے گا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. یہ سوچنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کیا کر لیا ہے، رحمت کو واجب کر لیا ہے. اب جیسے جنگ ہے، اب جنگ کو ہم یہ سوچیں کہ یہ تو انتہائی بری چیز ہے، اس سے تو ہمیں دور رہنا ہے، بلکہ کیا دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس میں کیا ہے، خیر ہے، ضرور اس میں بھلائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تھوڑی حکم دے دیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ تھوڑی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر شر ہو اور ہمارا نقصان ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن تو یہی کہ آ سکتا، اس میں بہت سارے ہے نا، کیونکہ کوئی انسان ہماری ایسی مدد نہیں کر سکتا جس سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد میں کیا پایا جاتا ہے نا، مکمل طریقے سے مدد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ بیچ میں نہیں چھوڑتا ہے، لوگوں کو معلق کر کے نہیں چھوڑ دیتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہوتے ہیں، سارے وسائل اور ذرائع اسباب سب کیا ہوتے ہیں، کمپلیٹ ہوتے ہیں. انسان بہت سارے اسباب اپناتا ہے، بہت سے ذرائع وسائل اپناتا ہے، لیکن وہ یا تو ناکام ہو جاتے ہیں، یا ناقص رہتے ہیں، یا ادھورے رہتے ہیں، نامکمل رہتے ہیں، ہے نا. تو وہ پرفیکشن نہیں پایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں. اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی گہار لگانا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کی فریاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مدد فرما، تیری مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہ تو ہم اپنے اوپر بھروسہ کریں کہ چونکہ ہم طاقتور ہیں، چونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے، چونکہ ہمارے پاس اسلحہ اور سامان اور ہتھیار زیادہ ہے اور آج تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. اگر اللہ چاہے تو وہ شکست دے سکتا ہے ہمیں، اللہ چاہے تو فتح دے سکتا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کیا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی ہمیں فریاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرمانا، ہم بہت کمزور و ناتواں ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے نا تو فلا غالب لکم، پھر کوئی ہمارے پر غالب نہیں آ سکتا. پھر یہ نہیں ہوتا ہے کہ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہماری تعداد بھی اگر کم ہو لیکن اگر اللہ کی مدد آ گئی تو غلبہ نصیب ہوتا ہے. اور جتنی بھی جنگیں ہیں ساری ہی جنگوں میں دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے اور کافروں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے. اس کے باوجود بھی غلبہ مسلمانوں کو ملنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور کافروں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے. اور جب اللہ کی مدد کسی کے ساتھ مل جائے تو بھلا اس پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سپر پاور ہے، سب سے بڑی طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کی طاقت سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے کیا کرنا چاہیے، اللہ کام کو شروع کرنا چاہیے. یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے، ہے نا. کتنی ہی بڑی سے بڑی مشینیں ہوں، ہے نا، بڑے سے بڑے ہتھیار ہوں، کتنی ہی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں ہوں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کر دے تو پھر
کوئی چیز ہمارے کام نہیں آ سکتی, کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا, نہ کوئی انسان ہماری مدد کر سکتا ہے, نہ کوئی اور چیز ہمارے کام آ سکتی ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے اصل میں یہ قرآن کریم ہے نا کہ عزت اور ذلت سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اللہ ہی سے ماننا چاہیے. تو یہ ہے نا کہ بتعز من تشاء وتذل من تشاء, اس لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے کہ عزت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, پھر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے. خصوصی طور پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی پر, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر نہیں. توکل کرنا ہے, بھروسہ کرنا ہے, تو کس پر؟ اللہ پر کرنا ہے. تو یہ کس کی صفات ہیں؟ یہ مومنون کی صفات ہیں کہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے, یعنی یہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کا مطالبہ ہے کہ ایمان کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے. ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے. اور یہ ایمان سے ہٹ کر بات ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے اوپر بھروسہ کر لیں, اپنے علم پر بھروسہ کر لیں, اپنے طاقت پر بھروسہ کر لیں, اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ کر لیں, اسباب و وسائل پر بھروسہ کر لیں. تو کسی چیز پر بھروسہ نہیں. کوئی چیز, ہر چیز کیا ہو جاتی ہے, کبھی کبھی تمام چیزیں فیل ہو جاتی ہیں اللہ کی طاقت کے سامنے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اتنا رہنے دیتے ہیں, باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے آگے کی آیات. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کسی کو کچھ کہنا ہے کہ آج کے سبق کے تعلق سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.